जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा एक अल्लाह ताला ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तरीक़ा सिखाया कि जब भी कोई शख्स इस दुनिया से जाए तो उसकी खूबियाँ जो हैं वो बयान की जाएं, ताकि वो जो बच्चे सुने या बाकी जो इस दुनिया में ज़िंदा हैं वो जब सुने तो उनके बुज़ुर्गों के लिए दुआ निकले और वो काबिल तक़लीद हो। मेरे साथ इस वक्त हमारे एक दोस्त जिनके बड़े भाई बशीर अहमद खालिद साहब की वफ़ात हुई, ये अपना तारुफ भी करवाएंगे, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे और फिर इनका जो जितना गहरा तल्लुक़ था भाई से वो थोड़ा सा बयान करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अभी आपने बताया है, मोहतरम बशीर अहमद खालिद साहब मेरे बड़े भाई थे। आज उनकी वफ़ात हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत प्यारा वजूद थे, बहुत प्यार करने वाले थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और बहुत सी खूबियों के मालिक थे। इस मुख्तसर वक्त में उनका जिक्र बयान नहीं है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहुत ही उन्होंने यहाँ भी अल्लाह के फजल से खिदमत की तौफीक पाई, जिस तरह के अभी जिक्र भी हुआ था थोड़ी देर पहले नमाज जनाजा से पहले कि बहुत सी खूब उन्होंने मुख्तलिफ़ उहदों पे काम भी किया है। खुदा ने उन्हें बहुत खिदमत दीन भी तौफीक फरमाई और अल्लाह ताला से दुआ है कि उनके दर्जात बुलंद। अपना तारुफ भी करवा दें और आप कहाँ से हैं थोड़ा। जी, मैं उनका छोटा भाई हूँ और फैमिली में सबसे छोटा हूँ, बाकी बहन भाई मुझसे बड़े हैं। और मेरा तल्लुक़ जमात अहमदिया नारवे से है। नारवे से। और अल्लाह ताला का एहसान है कि मुझे भी अल्लाह ताला ने वहाँ पे मुख्तलिफ़ उहदों पे खिदमत की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह ताला आइंदा भी खिदमत की तौफीक बहुत बड़ी सआदत है। मैंने पहले भी कई दफ़ा फौतगियों पे या जनाज़ों पे इस तरह दोस्तों से तारुफ, लेकिन ये जो अशरा मग़फ़रत है रमज़ान का, इसके अंदर जाना मैंने पहली दफ़ा मतलब मुझे मौका मिल रहा है। मग़फ़रत नाम भी अशरा और फिर वफ़ात उस वक़्त होना और भी अल्लाह ताला। पहले बीमार भी हुई, अल्लाह ताला ने उस वक़्त से इज़्ज़ा फरमाया क्योंकि अल्लाह ताला ने ये अता करना था उनको, ये मग़फ़रत का। चलो जी, अल्लाह ताला जी उनके आपने खूबी सारी उनकी जो खूबियाँ थी, जो उनकी खिदमात थी आपने सुन ली डिटेल्स में। तो बाकी अल्लाह ताला बुलंद मुकाम अता करने वाला है जन्नत में। बाकी लवाहिकीन फैमिली के लिए दुआ की तरफ बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। दोस्तों, हम ज़िक्र खैर का जो हमने सिलसिला चलाया हुआ है उसको आगे चलाते हैं। आज मोहतरम बशीर अहमद खालिद साहब का नमाज जनाजा यहाँ हुआ, फिर आखिरी दीदार। तो हमारे साथ इस वक्त शरीफ अहमद खालिद साहब हैं, इनकी उम्र 90 साल और इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा। बशीर अहमद खालिद साहब ये अपनी कुछ यादें शेयर करेंगे ज़िक्र खैर के तौर पे और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो अगली नस्ल है, ताकि उन तक ये बातें पहुँचें और वो फिर अपनी रवायात को ज़िंदा रखें। जी शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बशीर अहमद खालिद साहब से मेरा बहुत पुराना, शायद 60 साल से भी ज़्यादा का ताल्लुक़ है, क्योंकि मैं ना सिर्फ ये कि बचपन से इनके साथ ताल्लुक़ है, हमारा गांव और इनका गांव करीब थे, और फिर चूँकि ये खाइयाँ में रहायश पजीर थे इसलिए हमेशा आपस में मुलाकात होती रहती थी। जब ये जर्मनी आए तो मैं उस वक़्त जर्मनी में था। मैं तो 63 में आया और ये अगल 70 में जर्मनी आए, और उस वक़्त मेरा अपना कारोबार था। मेरे साथ ये मेरी फर्म में एज ए अकाउंटेंट मेरा काम करते रहे। अल्लाह ताला ने जज़ा दे, इंतहाई दयानतदार, इंतहाई ईमानदार और इंतहाई जैसे ज़िम्मेदार कहते हैं। लेकिन ये फिर कुछ अर्सा के बाद अपनी मर्ज़ी से ही ये वापस चले गए, क्योंकि उन्हें सऊदी अरब या किसी अरब कंट्री में अच्छी जॉब मिल गई थी। उसके बाद फिर ये आए अगरबन 89 में, तो खुदा ताला के फजल से फिर उनको जमात में खिदमत की तौफीक मिली। ये अमीन मुकर्रर हुए, लंबा अर्सा, मेरा 15-20 साल तक ये अमीन के तौर पर काम करते रहे। इस तमाम अरसा में इनके साथ मेरे साथ जलसा सालाना में भी ये काम करते रहे। इनको मैंने जितने करीब से देखा है, बहुत कम और नौजवानों को इतना करीब से देखा है।
کیونکہ بہرحال ایک لمبا تعلق رہا. اتنی خوبیاں جو ایک احمدی نوجوان، ایک بچے، ایک انصار، ایک باپ اور ایک بھائی میں ہونی چاہیے، وہ میری نظر میں تمام خوبیوں کے یہ حامل تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھے بچے اور اولاد بھی دی ہے، جن کے ساتھ ہر وقت جب بھی ملتے بتاتے رہتے تھے، اور اکثر ہماری ملاقات ہوتی رہتی آپس میں. انہوں نے ایک نظم لکھی اپنی پہلی بیوی کی وفات پہ. بڑا اس بیوی کے ساتھ ان کا اس نظم سے پتہ لگتا تھا کہ کتنا محبت کا تعلق ہے. وہ نظم انہوں نے مجھے دی کہ اس وقت دیکھ کے ذرا اصلاح کریں، ٹھیک کر دیں. وہ نظم میں نے لکھی میرے پاس پڑھی تھی، اور پھر جب یہ ملتے تھے کہیں تو وہ نظم میرے پاس نہیں ہوتی تھی، جب نظم ہوتی تھی تو وہ نہیں ملتے تھے. تو 2 ہفتے پہلے میں نے ان کے پوتے کو، جو اعجاز کا بیٹا ہے، اسے یہ نظم دی کہ یہ نظم میری ان کی امانت ہے، ان کو پہنچا دو. اب مجھے معلوم نہیں ان کی وفات سے پہلے ان کو نظم مل گئی تھی یا نہیں. بہرحال اس میں ان کے بیوی سے جس محبت کے جذبات کے تعلق کو انہوں نے اس میں بیان کیا ہے، قابل رشک ہے. یہ ایک انتہائی مخلص خاندان کے، ان کے سارے دوسرے بھی بھائی اور عزیز بہت ہی مخلص خاندان ہے، اور جماعت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. مجھے ان کے ابا جو صحابی تھے ان سے بھی ملنے کی خوش قسمتی میں ملا ہوا ہوں، کیونکہ ہمارا گاؤں آپس میں قریب تھے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے بچوں اور اولاد کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ دوستوں سے اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں. میں عمر کے اب اس حصہ میں ہوں کہ جس سے دعا کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ باقی زندگی سکون کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ جی. ہم جو ذکر خیر کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، بشیر خالد صاحب کے بڑے بھائی یا ان کے چھوٹے بھائی مقبول صاحب جو گروس کرو میں رہتے ہیں، وہ کچھ یادیں شیئر کرتے ہیں اپنے بھائی کی. تھوڑا آپ اگر ان کی کوئی باتیں آپ کو یاد ہوں تو وہ بتائیں بھائی کی. وہ ایسا ہی ہے کہ وہ ان کا زیادہ شروع سے پڑھائی میں بڑا ان کا دل لگتا تھا. مطلب اچھی تعلیم کے لیے وہ، ہم حالانکہ ہم ایک گاؤں میں رہتے تھے، اچھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کام بھی کیا، ساتھ تعلیم بھی مکمل کی. اچھا. تو اس وقت، جس وقت کی بات ہے کہ سائیکل پر جاتے تھے 8-10 کلومیٹر دور سائیکل، تو وہاں تک پڑھ کے. بھائیوں میں سے لائق کون تھے؟ بھائیوں میں سے وہ لائق تھے. اچھا اچھا اچھا. تعلیم کے لحاظ سے. اچھا اچھا. مطلب انہوں نے اس کے بعد پھر انہوں نے ریلوے میں کچھ کام کیا ہے. اچھا اچھا. وارٹن اسکول لاہور رہے تو اس میں داخلہ لیا. انہوں نے وہاں پر کورس کر کے پھر ٹریکٹر اس وقت ہوتے ہیں ریلوے میں. ہاں، تو وہ اس کو نوکری مل گئی ادھر. وہ تقریباً کوٹ ادو میں بھی رہے، سندھ میں بھی کافی اسٹیشنوں پر جو ٹکٹ دیتے ہیں. 70 دور میں آئے ہیں جرمنی؟ 89. کیونکہ ہمارے ساتھ بھی شریف خالد صاحب جو ہے نا، وہ بتا رہے تھے کہ مطلب فلاں کافی دیر جب وہ آئے 69 میں، یہ بتا رہے 70. اچھا، وہ پہلے آئے تھے ایک دفعہ آ کے پھر واپس. اچھا اچھا اچھا. پھر واپس چلے گئے. ٹھیک. ہم ادھر رہے تھے تقریباً، میں تو 1 مہینہ رہا تھا. اچھا اچھا. وہ 5-6 مہینے رہے تھے. اس وقت کوئی پاکستانی ادھر نہیں تھا، بس شریف خالد صاحب کے چند آدمی، مسعود علمی صاحب تھے، تو وہ ادھر تھے. تو کچھ چند آدمی غیر احمدی لوگ آپ کو غیر ویزے کے آئے ہوئے، ویزا نہیں تھا اس وقت، نہ ہی اس وقت یہ اسائلم تھی. اچھا اچھا. تو وہ کوشش کی، لیکن میں تو پہلے واپس چلا گیا. پھر وہ
6 مہینے کے بعد وہ بھی چلے گئے۔ عموماً ہمارے پاکستانیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک بھائی باہر آ گئے وہ پھر باقی فیملی کا خیال رکھتے ہیں، یہاں کام میں پیچھے باقی بھائیوں کو بلانے میں، یہ فیملی کو ان کا بھی میرا خیال ہے پہلے آ کے انہوں نے بھی یہ اس طرح کا ہمارا فیملی سسٹم تھا کہ وہ بڑا بھائی جو ان سے بڑا تھا نا، اچھا وہ سارا سب کا خیال رکھتا تھا۔ اچھا 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 ٹھیک۔ پیچھے جو فیملیاں بڑے بھائی کا کیا نام تھا سب سے؟ منظور احمد کھوکھر، منصور احمد کھوکھر، جو ٹھیک۔ یہ مغفور صاحب کے والد صاحب، سمجھ، ٹھیک ٹھیک ہو گیا۔ یہ زیادہ تر مطلب میں بھی ادھر ہی ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا، اچھا لیکن یہ بڑے وہی تھے، وہ کنٹرول مطلب سارا دینا پیچھے کیا گیا نہیں، لینا دینا جو مطلب وہ زمین تھی پیچھے اس کا تھا۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ ابھی کئی دفعہ اظہار ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، اکثر جانا چلا لگاؤ چلا، لیکن مغفرت کے عشرہ میں وہ بھی رمضان کے مہینے میں جانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس وقت میں لے کے انسان کی نیکیاں جو ظاہر ہوتی ہیں نا وہ اسی طرح ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ وہ ایسے معاملے ہوتے ہیں جو کہ انسان دیکھتا ہے کہ کیا وجہ، صحیح بات، بالکل ٹھیک بات ہے۔ وہ یہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوتے ہیں، وہ بالکل صحیح بات، جلدی ان کو بلا لیتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جی ان کے درجات بلند کرے۔ باقی ان کا ذکر ہم نے سن لیا، ان کی خوبیاں بھی سنی، اب ساری فیملی کو صبر جمیل عطا کرے، اور شکریہ ٹائم دینے کا۔ یہ بزرگان دین کا جو خدمت ہوتی ہے جماعت کی، یا جو ان کا تعلق دنیا والوں کے ساتھ گزرا ہوتا ہے، وہ ذکر خیر کی شکل میں ہم اس کے سلسلے آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بزرگ ہیں، ان کا تعارف انہی سے لیتے ہیں، اور پھر یہ بتائیں گے بشیر خالد صاحب کے متعلق کچھ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہدایت اللہ شاد ہے، اور میں یہاں جرمنی میں تقریباً 20 سال رہا ہوں، اور اب اس وقت میں یو کے میں مقیم ہوں۔ تو محترم بشیر خالد صاحب مرحوم سے ایک پرانا تعلق رہا ان 20 سال میں، چونکہ وہ بھی یہاں نیشنل عملہ میں رہے ہیں اور بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں، خاص طور پہ امین کا عہدہ جو ان کو دیا گیا ہے، اور ان کی طبیعت کو سمجھتے ہوئے، اور پھر یہ ہے کہ ان کے پوری طرح ذمہ داریاں ادا کرنے کا جو وصف تھا ان کے اندر، اس کو سمجھتے ہوئے پھر ان کو یہ عہدہ بھی جماعت کی طرف سے جب دیا گیا، جب انتخاب ہوا ان کا، اور جب وہ عہدہ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں بڑی محنت، دیانتداری، اور پھر یہ ہے کہ رات دن ایک کر کے انہوں نے اپنے اس عہدے کو نبھایا، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ نہایت مخلص خادم تھے سلسلے کے، اور اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح وہ نبھاتے رہے ہیں پوری ذمہ داری سے۔ تو جہاں تک ان کی طبیعت کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر ایک کے ساتھ ان کا بڑا پیار کا تعلق تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، عاملہ کے جو دوست تھے ان کے ساتھ بھی، اور عام دوستوں کے ساتھ بھی۔ اور اس کی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ وہ جو تعلق تھا ان کا، وہ جب دفتر میں ان کو تھوڑی سی فرصت ملتی تھی تو دوسرے دفاتر میں جا کے ان کو خوش رکھنے کے لیے بھی ان دوستوں سے جا کے خود ملاقات کیا کرتے تھے، خواہ وہ عمر میں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بتا، میرا جو ان کے ساتھ تعلق ہے، میری بھتیجی بڑے بھائی صاحب کی بیٹی جو ہے، اس کی بیٹی یعنی نواسی قریباً، جو آج کل یہ اس وقت ان کی بیوی تھی عقیلہ، تو یہ ان کی میری بھتیجی کی بیٹی ہے۔ تو یہ تعلق جو ہے آج جو ہم آئے ہیں، ہم اسی تعلق کی وجہ سے، اور بشیر صاحب کے ساتھ جو ہمارا پیارا دوستی کا تعلق تھا، اس کی وجہ سے ہم انگلینڈ سے جنازے میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے۔ اور یہاں جو محترم مشنری انچارج صاحب نے آج ان کا تعارف بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے بڑا غور کیا، اس پہ لفظ ان پہ فٹ آتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اس میں انہوں نے کوئی ادھر ادھر کی باتیں بیان کی ہیں، جو اوصاف ان کے تھے، محترم مربی صاحب نے انچارج محترم صداقت صاحب نے بڑی ذمہ داری سے، اور چونکہ یہ خود بھی
جو مشری انچارج ہیں یہ وہاں گجرات کے ہیں. اچھا اچھا. اور پھر یہ ہے کہ بشیر خالد صاحب بھی گجرات سے ہی تعلق رکھتے ہیں. تو وہ پرانے تعلق کی بنا پر جو ان کو جانتے تھے اس بنا پر بھی انہوں نے یہ ساری باتیں جو ہے ان کے حق میں بیان کی ہیں اور وہ ایک ایک لفظ درست بیان فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شمار ان کے یہ اچھے اوصاف تھے. بڑی لمبی ایک تفصیل ہے اس کی. اللہ تعالیٰ انہیں غریب کی رحمت فرمائے. سارے لواحقین جو ہیں ان کو ان کے اوصاف کو آگے بھی پھر اپنانے کی اور پھر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بات ان کے اندر خوب پائی جاتی تھی اور میں سمجھتا ہوں ہر خادم دین جو ہے اس کے اندر پائی جانی چاہیے کہ اپنی اولاد کو تلقین کرتے رہیں کہ یہ تم لوگوں نے بھی دین یعنی احمدیت کے ساتھ پورا تعلق رکھنا ہے, خلافت سے تعلق رکھنا ہے. اور وہ اپنے گھر میں ہمیشہ یہ باتیں اپنے بچوں کو تلقین کرتے ہوئے بیان کرتے رہتے تھے. خلافت سے مضبوط تعلق جو ہے خلافت سے مضبوط تعلق تھا. اور خلافت کے مشورے سے ہی جیسا کہ امام صاحب نے بیان کیا تھا انہوں نے جرمنی کی یہاں کا قیام جو ہے وہ اختیار کیا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ یہاں سے گئے اور بہت اچھی یادیں چھوڑ کے گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب نے جانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. اور ہمیشہ ہی ان کی لہد پہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے. آمین. بہت شکریہ جی ٹائم میں.